नया दौर टीवी पर मैं हूं तंजीला मजहर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी साहब। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, पाकिस्तान इस वक्त कहा यह जा रहा है कि तारीख़ के उस दोराहे पर है जहां पर कश्मीरियों की जद्दोजहद के 70 साल की तारीख़ को मोदी सरकार ने एक पेन के स्ट्रोक से चेंज करने की कोशिश की है। उनकी आइनी हैसियत को तब्दील कर दिया गया, यूनियन टेरिटरीज़ 2 बना दी गई और पाकिस्तान के अंदर जो आपने तकारीर देखी हुकूमत की जानिब से, जो हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के जो बड़े लीडर्स हैं, जो अहम लीडर्स हैं, जो हुकूमत कर चुके हैं और जिन्होंने कश्मीर के मसले पर ज़ाहिर है बराह रास्त काम भी किया हुआ है मुख्तलिफ़ फ्रंट्स के ऊपर, उनका ख़्याल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत है। इस वक्त सारी सियासी लीडरशिप को इकट्ठा बैठना चाहिए, लेकिन हालात उस तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ये जिस दिन 370 को रिवोक किया इंडिया ने, उसके तीसरे दिन मरीम नवाज़ को ऐसे वक्त में गिरफ़्तार कर लिया गया जब वो अपने वालिद साहब से मिलने गई हुई थी और नैब ने उनको उसी दिन तलब भी किया हुआ था, तो उससे वो भी वक्त मुकर्ररा आया भी नहीं था और उससे पहले उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये हो क्या रहा है, आपको क्या लग रहा है? एक बात बहुत वाज़ेह है और वो ये है कि जितना बड़ा वाक़या हुआ है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के ख़ात्मे, 35A के ख़ात्मे और उसके पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं उस पे जो उसके असरात पड़े हैं, ये जितना बड़ा वाक़या है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी क़ुव्वतों के दरमियान जो मफ़ाहमत और एकता होनी चाहिए थी वो असरात नहीं पड़े, बल्कि उनमें जो निफाक था उसमें मज़ीद तेज़ी आई है। आप ये देखें कि मुश्तरका इजलास पार्लिमान का बुलाया गया, लेकिन वो भी हुकूमत ने नहीं बुलाया, वो बुलाया गया बिलावल भुट्टो ज़रदारी की दरख्वास्त पे और उसके बाद वो हुआ। जिस दिन ये इजलास हुआ उस दिन भी वज़ीर आज़म सुबह को तशरीफ़ नहीं लाए, वो शाम को तशरीफ़ लाए और फिर पूरा इजलास जो हमने देखा, दोनों तरफ से जो जिस तरीके से एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले किए गए, पार्लिमान के अंदर भी बाहर भी, तो उससे ऐसा लगता है कि जब रोम जल रहा था तो नेहरू जो है वो अपनी बांसुरी बजा रहा था। ये एक ऐसी एक गैर मामूली सूरत हाल है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देखें, ये तो हुकूमतों का काम होता है कि आपने मफाहमत की फ़िज़ा अगर कायम करनी है, अगर आपने सियासी माहौल को बेहतर करना है तो इसकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। लेकिन क्योंकि नया पाकिस्तान है और नए पाकिस्तान में आपको पता है कि तनकीद का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें सोशल मीडिया पे नज़र आता है, तो वहाँ पे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लीडर्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि उन्होंने अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी शुरू कर दी और बहुत ज़्यादा हुकूमत को नालायक और नाकाम कहना शुरू कर दिया। आपको लगता है कि दोनों को हम कसूरवार ठहरा सकते हैं या सिर्फ हुकूमत पे ज़्यादा जिम्मेदारी है? देखें, किसी जमहूरियत में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की ही बनती है, तो वो ये एक उसूल की बात है। ऐसा लगता है कि हुकूमत ने शुरू से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई संजीदगी से कोशिश नहीं की कि इस मसले पर कोई एक सोच बनाई जाए। ये हकीकत कि हुकूमत को अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या होने वाला है। आपको पता है कि आपके वज़ीर ख़ारजा हज करने गए हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा में आपकी जो मुस्तक़िल मंदूब हैं डॉक्टर मलिहा लोधी, वो वैकेशन पे इटली में मौजूद थीं। ये भागे भागे इस वाक़े के बाद आए हैं। तो एक तो ऐसा लगता है कि हुकूमत को ख़ुद अंदाज़ा भी नहीं था कि क्या उनके साथ होने वाला है और पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। क्या इसका दूसरी तरफ जो अहम बात है वो ये है कि जब सानिहा हो गया तो उसके बाद बजाय एक मुत्तफ़िका मौक़िफ़ अपनाने के न इजलास उन्होंने कॉल किया, बल्कि इससे ज़्यादा मतलब परेशान कुन बात क्या हो सकती है कि जिस दिन मुश्तरका इजलास बुलाया गया उस दिन दोपहर एक तरफ इजलास हो रहा था, दूसरी तरफ आपके जो एहतसाब के ज़ार हैं शहजाद अकबर साहब, वो जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को बता रहे थे कि शरीफों ने इस मुल्क के साथ क्या किया। अच्छा, उसके ऊपर जो काउंटर आर्गूमेंट है, मैं डेविल्स एडवोकेट का रोल भी अदा करूंगी, मैं वो भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन एक चीज़ आप ये बताइए, आप कह रहे हैं हुकूमत तैयार नहीं थी और इनकी वहम गुमान में नहीं था कि ये होने वाला है। मोदी की पॉलिटिक्स और मोदी के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने
کا اگر سارا عمل دیکھا جائے، ان کا نیریٹو دیکھا جائے، وہ ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ میں نے 370 کو ریووک کرنا ہے اور یہ اسٹیٹس میں ختم کروں گا۔ دوسری چیز یہ کہ ابھی ہم پچھلے سیشن میں جب ہم ساتھ بیٹھے تھے تو ہم بات کر رہے تھے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی صدر ٹرمپ سے ملاقات، اور اس ملاقات میں جو ہائی لائٹ تھا جس پہ فتح کے شادیانے بجائے جا رہے تھے، وہ تو کشمیر پہ ان کی طرف سے ثالثی کی آفر تھا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا لالی پاپ دیا گیا ان کو کہ یہ بالکل مطمئن ہو کے بیٹھ گئے؟ کیا کوئی دھوکہ ہوا ہے خان صاحب کے ساتھ؟ ان کو اندھیرے میں رکھنے کی کوشش تھی صدر ٹرمپ کی جانب سے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ باوجود اس بات کے کہ جو معاون وزیر خارجہ ہیں امریکہ کی ایلس ویلز، انہوں نے ایک بیان کی صورت میں یہ بات واضح کی ہے کہ امریکی سرکار کو بالکل نہیں پتہ تھا کہ بھارت کیا کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود جو بات بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت کی جو سادہ لوحی ہے وہ بہت عیاں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جی ان کو نہیں بھی پتہ تھا، لیکن آپ نے خود ہی بتایا کہ بی جے پی کے منشور میں شامل تھا، الیکشن کا منشور، کہ ہم 370 کو ہٹائیں گے۔ بلکہ پاکستان کے کئی تجزیہ نگاروں نے اور جو خارجہ امور پر جن کی نظر ہے انہوں نے کافی پریشانی کا اظہار کیا تھا جب عمران خان نے کہا تھا کہ اب انتخابات ہوں گے اور ہماری امید ہے کہ جی مودی جیت کے آئیں گے اور وہ جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کریں گے۔ اس سے زیادہ سادہ لوحی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں ساری دنیا کہہ رہی تھی، پاکستان کے اکثر تجزیہ کار، آپ کے سفارتکار، آپ کے سابق سفارتکار کہہ رہے تھے کہ جو بندہ الیکشن جیت کر اس بنیاد پہ آیا ہے جس میں ایک فرقہ پرستی اور مسلمانوں کے خلاف جو ایک نفرت ہے، وہ ایک واضح اس کی سیاست میں نظر آ رہی تھی، تو وہ آ کر کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا، یہ بات جو ہے وہ عقل میں آنے والی نہیں تھی۔ اچھا، یہ بھی بتائیے، کیونکہ ہم مریم نواز شریف صاحبہ کی گرفتاری پہ اس سیگمنٹ میں زیادہ بات کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ جو گرفتاری ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے حکومت خارجہ پالیسی پر، اگر سمجھ رہے ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو حکومت کے اوپر تنقیدی نگاہ رکھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی پہ حکومت ناکام ہوئی ہے، اپنی اس ناکامی سے یا جو ممکنہ ان کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے اس سے نظر ہٹانے کے لیے دوبارہ سے گرفتاریوں کی طرف آ گئی ہے؟ یہ جو حزب اختلاف کے خلاف جو ایک جارحانہ انداز ہے ایسے وقت میں جب آپ کشمیر کے قضیے سے نمٹ رہے ہیں، یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے اندر فیصلہ سازی کیسے ہو رہی ہے، کہ ایسا لگتا ہے کہ اس حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ طرز حکمرانی کو بہتر کرنا، معیشت کو بہتر کرنا، قومی اتفاق پیدا کرنا، اظہار رائے کی آزادی کو فروغ دینا، ملک کے اندر جمہوریت کو مضبوط کرنا، یہ ان کی ترجیحات نہیں ہے۔ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے رگڑا دینا ہے، اچھا، ویسے حزب اختلاف کو رگڑا دینا ہے۔ میں معذرت قطع کلامی کری، ویسے یہ کہاں عمران خان صاحب کی جماعت نے جن بہت ہی سفسٹیکیٹڈ ویلیوز کا آپ ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے کہاں اس کو ڈسپلے کیا تھا؟ کون ان سے یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ وہ جمہوریت کو مضبوط کریں گے؟ وہ تو ایک ہی بات کرتے تھے، یہ سارے چور ہیں اور ہم ان سب کو گرفتار کریں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بیانیہ اب انہوں نے زیادہ شدت کے ساتھ اپنایا ہے۔ جب یہ حکومت طرز حکمرانی میں اس کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جب اس کے پاس معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پچھلے جو بلند بانگ دعوے تھے اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے، معیشت بالکل آپ کی نیچے چلی گئی ہے۔ آپ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں، کہاں 53,000 اب 29,000 پوائنٹس پہ آ گئی ہے، تقریباً آدھی اسٹاک مارکیٹ ہو گئی ہے۔ پاکستان کی جو افراط زر جو ہے وہ بالکل ڈبل ہو گئی ہے۔ آپ کی جو بے روزگاری ہے وہ بالکل، تو وعدے تو کچھ بالکل اور تھے کہ ساری دنیا جو ہے وہ یہاں پر سرمایہ کاری کرے گی، جو باہر جو پاکستانی ہیں وہ سارے اپنے پیسے یہاں لے آئیں گے۔ جو بانڈ انہوں نے جاری کیے اس کے اندر ککھ نہیں آیا، جو ٹیکس ایمنیسٹی انہوں نے نافذ کی اس کے اندر جو مسلم لیگ نواز حکومت نے جو ٹیکس ایمنیسٹی کی تھی اس کے آدھے پیسے بھی جمع نہیں ہوئے۔ تو اب کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے،
اس طرف دکھانے صرف کو، یہ بات آ گئی. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت اب انہوں نے اپنا بیانیہ میں ایک اور یو ٹرن لیا ہے کہ ہم تو صرف آئے تھے کہ ہم نے ان کو جیل میں ڈالنا ہے، ہم نے ان کو رگڑا دینا ہے. تو وہ اس پہ چڑھ گئے ہیں. اب اس سے عوام کی جو صورتحال ہے اور جو چیلنجز آپ کے سامنے ہیں، بھارت سے ہوں یا ایف اے ٹی ایف کے ہوں یا دوسرے ہوں، ان سے پاکستان کو کوئی نجات ملے گی اس کا تو کوئی امکان اچھا یہ نظر نہیں آ بتائیں کہ رہا. نیب نے ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، میں ویسے کسی اور حوالے سے سی ای سی کے ممبرز کی لسٹ مانگ رہی تھی مریم اورنگزیب صاحبہ سے، تو انہوں نے ہنستے ہوئے مجھے جواب دیا کہ سارے تو جیلوں میں ہیں. تو اب یہ لگتا ہے کہ پیچھے جو ان کے ریزسٹنس شو کرنے والے لوگ تھے وہ تو سب ظاہر ہے جیلوں میں ہیں. پیچھے اب کون سنبھالے گا اس کو، اور اگلی باری کس کی ہوگی؟ کیونکہ شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو نئے ثبوت آ گئے، نئے کردار سامنے آئیں گے. تو اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک بات تو بہت واضح ہے اور یہ غیر معمولی بات ہے کہ جب سے حکومت آئی ہے ان کی پی ٹی آئی کی، اس سے بھی پہلے یہ پروسیس شروع ہو گیا تھا. عہد چیمہ جو ہے اس کو 1.5 سال ہو گیا ہے جیل میں. فواد حسن فواد جو ہے اس کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. کچھ لوگ ہیں جو کچھ 6 مہینے 8 مہینے، یعنی کہ عدالت سے سزا ملنے سے پہلے سال 1.5 سال 6 مہینے 3 مہینے یہ لوگ حراست میں ہیں. یہ دنیا کے اندر جو انصاف کا جو نظام ہے نہیں اس ہوتا کو اس کو کسی طور پہ بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو اب یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ فریال تالپور کو جو کہ گھر کے اندر نظر بند تھیں، ان کو وہ نظر بندی ختم کر کے اب نیب نے یہ عدالت میں کہا کہ ان کو آپ جیل میں بھیج دیں. وکیل نے کہا جو فاروق نائک ہیں کہ آپ نے تو ان کو نظر بند کیا تھا کہ آپ تفتیش کریں گے، تو تفتیش کدھر گئی؟ تفتیش تو ہوئی نہیں. تو آپ نے ان کو ایک طرح سے سیاسی طور پر نظر بند رکھا تھا، نرمی کے طور پر. اب آپ ان کو اٹھا کر جیل بھیج دیں گے. تو جو سینٹ کے الیکشن میں جو باتیں نہیں چل رہی تھیں کہ یہ جو 14 لوگ جنہوں نے ووٹ اپنی پارٹیوں کے خلاف دیا ہے، ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی نے کوئی ڈیل کی ہو تو اب فریال کو چھوڑ دیں گے فلاں ہو، بات تو اس کے بالکل الٹ ہو رہی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ زرداری تو اب صاحب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ زرداری سے پوچھا گیا کہ جی سن رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کی باری ہے، تو اس نے کہا نہیں وہ مرد ہے، مرد کا بچہ ہے اور وہ اس کو ڈیل کر لے گا. تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں جماعتوں کے خلاف جو ایکشن ہے اس میں اور مزید تیزی آ رہی ہے. اچھا ایک ہم اور چیز بھی دیکھ رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری نے جو ریاکشن شو کیا مریم نواز کی گرفتاری کے اوپر، ایک تو یہ کہ میری جو آپ کہہ لیجیے اپنی کم علمی اور کم تجربے کی بنیاد پہ بھی اگر میں دیکھوں تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بڑا جینون تھا. وہ پولیٹیکلی آرکسٹریٹڈ نہیں تھا، بلکہ وہ بہت جینون کنسرن تھا ان کا، جو ان کا لہجہ تھا اس کی جینوننس کے اوپر مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو شاید یہ جو دونوں نوجوان لیڈرز ہیں، ان کی قربت اور ان کی جو ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرنے کی انٹینشنز ہیں، وہ بھی تکلیف کا سبب ہو سکتی ہیں، باعث ہو سکتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے کہ کسی طرح کی کوئی سیاسی. اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں میں بلاول بھٹو اور مریم اپنی جماعتوں سے الگ بھی ایک حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ ہزاروں لوگوں کو سڑکوں پر لا سکتے ہیں. یہ وہ صلاحیت ہے جو کہ دونوں جماعتوں میں جو لوگ باہر تھے نواز شریف کو چھوڑ کے، کسی ایک لیڈر کے اندر اتنی بڑی وہ مقناطیسیت نہیں تھی، کرشمہ نہیں تھا کہ لا سکے. ایک تو یہ بات. دوسری بات آپ نے خود بتایا کہ ان کے درمیان بڑھتے ہوئے اچھے تعلقات جو آپ نے افطار ڈنر کا دیکھا، اور اس کے بعد جو بلاول خود جاتی عمرہ گیا، تو ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو خراب یاداشتیں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی تھی، ایک دوسرے کے خلاف کیس کرنے کی، ایک دوسرے کو جیل میں کرنے کی، تو یہ ورثہ ان دونوں کے پاس نہیں ہے. یہ ایک کلین سلیٹ کے ساتھ انہوں نے یہ ایک نئی شروعات آپ کہہ لیجیے، نیا عہد ہے سیاست کا. تو اس حوالے سے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن جو گھوم پھر کے ہم جب اس بات پہ آئیں وہ یہ ہے کہ بجائے اس بات کے کہ جو ملک کو جو چیلنجز ہیں کہ جی آپ معیشت کو بہتر کریں، طرز حکمرانی کو بہتر کریں،
قومی ایکتا کریں تاکہ جو باہر سے جو دباؤ ہے انڈیا سے ہو FATF کا ہو تو اس پہ وہ کریں. ان تقاضاؤں اور ترجیحات کے بالکل الٹ جو ہے آپ کی حکومت جا رہی ہے. وہ ایک میں نے کہا تھا میں ایجنڈا. ڈیولز ایڈوکیٹ کا رول بھی پلے کروں گی, اور آخر میں آپ سے بس یہی سننا چاہوں گی کہ کیا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بھئی کشمیر کے حالات تو ہمیشہ سے ایسے ہی تھے, کشمیر میں تو ظلم و بربریت جاری تھی, جب پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا تب بھی, جب مسلم لیگ نواز کا دور حکومت تھا تب بھی کشمیر کے حالات اچھے نہیں تھے. اب کیا کریں کہ جنہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے اور جو چور ہیں, کیونکہ PTI کے لوگ تو, جو PTI کا فالوور ہے وہ نوجوان جس کو شاید نہیں پتا کہ قانون کیسے کام کرتا ہے ساری دنیا میں, انصاف کا نظام کیسے کام کرتا ہے, وہ تو ان کو مجرم سمجھتا ہے. وہ کہتے ہیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی فضا اچھی ہونی چاہیے, ہموار ہونی چاہیے, تو کیا کریں, چوروں کو چھوڑ دیں؟ تو آپ بتائیں کیا کریں. دیکھیں اگر یہ چوروں کا کھرا نکالیں گے نا تو بات بہت دور تک جائے گی. پھر یہ بات آئے گی وزیر اعظم پر, جن کے خلاف نیب کی تفتیش جو ہے وہ سرد خانے میں ہے, ہیلی کاپٹر کیس میں. اس کے بعد بات آئے گی فارن فنڈنگ کیس کی, اس کا کیا ہوا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اس کے بعد تفتیش فردوس عاشق اوان کے خلاف بھی تھی, تفتیش جو ہے وہ اعظم سواتی کے خلاف بھی تھی, تفتیش جو ہے وہ وزیر اعلیٰ محمود خان جو ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کے حوالے سے بھی تھی, تفتیش جو ہے وہ BRT کے حوالے سے, ایک لمبی پھر فہرست ہے. اس طرف کوئی ہل جل آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں, لیکن کیا کریں, وہ یہ کہتے ہیں چوروں کو چھوڑ دیں تو کشمیر کو کیا فائدہ ہو. دیکھیں چور اور شریف آدمی کا فیصلہ یا تو حکومت نے کرنا ہے یا عدالت نے کرنا ہے. اگر جو نیب ہے, جو احتساب کا ادارہ ہے, اگر وہ یکساں تمام لوگوں کو, چوروں کو پکڑ رہی ہے تو صرف آپ کو حزب اختلاف کے لوگ کیوں اس کی پکڑ میں نظر آ رہے ہیں, دوسرے لوگ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ تو یہ ایک واضح ہے. خود جو الزامات چیئرمین نیب پر لگے, جو ویڈیو سامنے آئی وہ کہاں گئی, اس پہ ایک فورینزک تفتیش ہونی تھی, حکومت نے کہا تھا, وہ معاملہ کہاں چلا گیا؟ آپ کو سپریم کورٹ کے ایک جج کے خلاف جس نے فیض آباد دھرنا کیس میں ایک فیصلہ دیا تھا, اس طرف آپ کو, اور جو انہوں نے درخواست کی ہے وہ تو خود ایک ہوشربا داستان ہے. پھر ملک کے اندر اظہار رائے کی آزادی اور پریس کی آزادی پہ جو قدغنیں, اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا نجم سیٹھی کا شو جو ہے کس طرح سے غائب ہوا, حامد میر نے ایک انٹرویو کیا تھا وہ کہاں غائب ہو گیا, ندیم ملک نے کیا تھا وہ کہاں غائب ہو گیا. صورتحال کو بہت اچھی نہیں. تو بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت ہماری جو ہے اس کے ایجنڈے پر صرف ایک نقطہ ہے کہ ہم نے اپنے مخالفین کو, چاہے وہ عدلیہ کے اندر ہوں, میڈیا کے اندر ہوں, سیاست کے اندر ہوں, پارلیمان کے اندر ہوں, ان کو ہم نے رگڑا دینا ہے. یہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, 70 سال میں کشمیر کا جو کچھ حال ہوا ہے کہ وہ اب ایک عملاً ایک کالونی بن گئی ہے. آپ کا شملہ معاہدہ ختم ہو گیا, آپ کا الحاق ختم ہو گیا جو جس بنیاد پہ شیخ عبداللہ نے کیا تھا, اقوام متحدہ کی قراردادیں کہاں چلی گئیں, وہ ساری چیز ان کی ترجیح نہیں ہے. بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب. بہت سارے نئے سوالات ہیں, کچھ نئے پہلو ہیں, ظاہر ہے ایک کسی مزید نشست میں اس پہ بات کریں گے. آنے والے دن یہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس تاثر کو کیسے ختم کر پائے گی کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے ساری زندگی کے لیے, اگلے 5 سالوں کے لیے تو ان کو حراست میں نہیں رکھا جا سکتا. کوئی ثبوت, کہیں پہ کوئی کنوکشن تو آپ کو کرنی ہوگی اور بتانا ہوگا دنیا کو کہ واقعی جو ان کے اوپر الزامات ہیں, جس کی یہ پہلے سے ہی قید کاٹ رہے ہیں, جس کے جرم ہے وہ جرم ثابت بھی ہوا ہے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خدا حافظ.